अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 1 मार्च 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी के अंदर वाक़े लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन हेडक्वार्टर का दौरा किया है। अफवाज पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली टेक्नोलॉजीज़ का मुआयना किया है और जदीद तरीन हथियार जो पाकिस्तान के अंदर बनाए जाते हैं उनका भी मुआयना हुआ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान की फोर्सेज दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर तरह की जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैं और पाकिस्तान भारत की हर टेक्नोलॉजी का जवाब देने की सलाहियत रखता है, लिहाजा दुश्मन हमें आजमाने की कोशिश ना करे। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर 8 गैर मुल्की फौजी टीमें आई हैं जो पाकिस्तान आर्मी के तहत होने वाले कंपटीशन का हिस्सा बनी हैं। पाकिस्तान के ISPR इदारे की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मुकाबलों का हदफ दरअसल मुख्तलिफ फ़ौजों की सलाहियतों को जांचना है और स्पिरिट का मुजाहरा करना है और दुश्मन के मुकाबले में हर तरह की जो सलाहियत है, टेक्निक है, उसको जांचना और एक दूसरे के साथ उसका तबादला करना है। आप जानते हैं नाज़रीन पाकिस्तान इससे पहले 45 गैर मुल्की फ़ौजों के साथ जदीद तरीन दुनिया की अमन मशकें भी कर चुका है और इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर चाइना, तुर्की और दीगर मुल्कों के फ़ौजी कमांडोज दस्ते मौजूद हैं जो पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर जंगी मशकें कर रहे हैं। आगे बढ़े तो जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर 1 साल के बाद स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन जो इतला सामने आ रही हैं कि कोरोना SOPs को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन कश्मीरी अवाम का मुतालबा है कि गुज़श्ता 1.5 सालों से भारत के मज़ालिम का सिलसिला है। कर्फ्यू की वजह से ताजरों का बहुत नुकसान हो चुका है और अभी भी ऐसी पाबंदियां हैं जिनकी वजह से ताजर आज़ादाना तरीके से तिजारत नहीं कर सकते और लोगों को सहूलियात ज़िंदगी मैसर नहीं हैं। लिहाजा कश्मीरियों के इन मसाइल को हल करने के लिए भारत फौरी तौर पर कर्फ्यू और दीगर जो आर्टिकल 370 के बाद इक़दाम किए गए हैं उन्हें मुअत्तल करें और आज़ादाना तरीके से कश्मीरियों को ज़िंदगी गुजारने दें। साथ साथ नाज़रीन कश्मीर से इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के एक और फ़ौजी ने आज ख़ुदकुशी कर ली है। मुजाहिदीन के हमलों का ख़तरा और खौफ हर वक्त भारत के फ़ौजियों को दामनगीर होता है, जिसके बाद वो ख़ुदकुशियाँ करते हैं और यूँ फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन को बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं। साथ साथ नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के अंदर भारत की तरफ से लगाए गए गवर्नर ने दावा किया है कि वहाँ पर एक बुलेट प्रूफ ट्रेन चलाई जाएगी और इससे तेज़ तरीन जो ये ट्रेन सर्विस है इसके ज़रिए से श्रीनगर की आवाम को मुस्तफ़ीद किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन भारत के दावे महज दावे ही हैं। हकीकत ये है कि जितना भी फंड्स कश्मीर के लिए दिया जाता है, बजट के अंदर रखा जाता है, वो कश्मीरियों की सहूलत के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो करप्शन बदनवानी की नज़र हो जाता है। आगे बढ़े तो जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत के अंदर सिखों के एहतजाज के हवाले से है। नाज़रीन भारत की रियासत पंजाब की असम्बली के अंदर उन सिख मुजाहिरीन के हक़ में एक खामोशी इख्तियार की गई है, उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया है जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान जाँ बहक हुए या ख़ुदकुशियाँ करके अपनी ज़िंदगियाँ एहतजाजन ख़त्म कर चुके हैं। इस हवाले से नाज़रीन भारत की रियासत पंजाब की असम्बली में सिखों की जानिब से कहा गया है कि वो अपने सिख भाई जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी कुर्बानियों को रायगान नहीं जाने देंगे और भारत से मूदी दहशतगर्द से सिखों के ख़िलाफ़ बनाए गए मुतनाज़ा कवानीन को वापस किया जाएगा और एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। साथ साथ नाज़रीन भारत की जानिब से गैर मुल्की जो भारत के जो बैरून ममालिक के अंदर मुकीम भारतीय शहरी हैं, डायस्पोरा है, ओवरसीज़ इंडियंस हैं, उनसे मुतालबा किया गया है। तकरीबन कहा जाता है कि 1 करोड़ 80 लाख से ज़ायद इंडियन डायस्पोरा दुनिया भर के अंदर है। उनसे भारत ने मुतालबा किया है कि वो भारत के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी ना करें और भारत के अंदर सिखों के फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट ना करें। आप जानते हैं कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर और इसी तरह से दीगर ममालिक के अंदर जो सिख फार्मर्स प्रोटेस्टर्स हैं उनको सपोर्ट किया
کیا جاتا ہے اور خالستان کی موومنٹ بھی کینیڈا، امریکہ اور UK وغیرہ کے اندر اس وقت جاری ہے، اور بھارت کی ایمبیسیز اور کونسلز جو خانے ہیں یا سفارت خانے ہیں وہاں پر بڑی تعداد میں سکھ مسلسل مظاہرہ کر کے سکھوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام دلی کے اندر تاحال حالات کشیدہ ہیں، سکھ فارمرز اپنے احتجاج کی جگہ پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے دلی کے اندر جو ٹریفک ہے وہ متبادل راستوں سے منتقل ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ بھارت کی اکانومی کو کھربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن مودی دہشت گرد ضد پر اڑا ہوا ہے اور سکھ فارمرز کے مطالبات کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ کے $2.5 ارب سے زائد کی جو رقم ہے جو افغانستان کے اندر مختلف منصوبوں کے لیے رکھی گئی تھی وہ برباد ہو چکی ہے، وہ ضائع ہو چکی ہے، جبکہ اس سے پہلے انکشاف ہوتا رہا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت بیرون ممالک سے ملنے والی امداد کو ہڑپ کرتے رہی ہے اور عوام تک جو امداد ہے یا فنڈنگ ہے وہ پہنچائی نہیں جاتی رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کی صوبہ بلخ کے اندر، ننگرہار کے اندر اور غزنی اور فاریاب اور کاپسیہ کے اندر بڑی کارروائیاں سامنے آئی ہیں، جس میں طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ 31 کابل فوجی ان کے سامنے آج ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں، جبکہ 2 درجن سے زائد کابل فوجی ان کے حملوں کے اندر مارے گئے ہیں یا پھر زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام زلمے خلیلزاد افغانستان کے اندر موجود ہیں جو عبداللہ اشرف غنی اور دیگر نمائندوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور امریکی پینٹاگون کے جرنیل بھی زلمے خلیلزاد کے وفد میں شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو بائیڈن افغان طالبان کے ساتھ کوئی نئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں جس سے کابل حکومت پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام آرمینیا سے ہے۔ آپ جانتے ہیں آرمینیا کو آذربائیجان کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی قراباغ کے اندر، جس کے بعد فوج اور حکومت کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ وہاں کے وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے فوج مسلسل پریشر ڈالے ہوئے ہے، لیکن وہاں کے وزیر اعظم جو صلیبی اور عیسائی ہیں انہوں نے آرمی چیف کو معطل کیا، جس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ گزشتہ 4 دنوں سے آرمینیا کی سڑکوں پر فوج کے حامی اور فوج کے مخالفین یا وزیر اعظم کے حامی اور آرمی چیف کے حامی آمنے سامنے ہیں، اور آج بھی وہاں کی ایک بڑی جو ہائی کونسل ہے جو امن و سلامتی کے حوالے سے کمیٹی ہے انہوں نے آرمی چیف کے استعفے کی منظوری دی ہے، لیکن صدر تاحال آرمی چیف کے استعفے پر دستخط نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آرمینیا کے اندر فوج اور حکومت آمنے سامنے ہے، اور اس میں فوج کا مارشل لا لگ سکتا ہے، وزیر اعظم کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، حکومت کو برخاست کیا جا سکتا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں کے لوگوں پر بھی حملے ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بھر سے بالخصوص اقوام متحدہ نے آرمینیا کی حکومت اور فوج پر پریشر ڈالا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو حل کریں۔ اور ناظرین کرام اس سارے احتجاج کا مقصد ہے اور اس کے پیچھے جو اصل کہانی ہے وہ آذربائیجان کے ہاتھوں شکست ہے، جس میں قراباغ آرمینیا سے آذربائیجان نے آزاد کروایا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ترکی سے ہے۔ ترکی کی جانب سے شام کے اندر مسلمانوں کی مدد کی جا رہی ہے، فلاحی منصوبوں کے ذریعے سے شامی مسلمانوں کو گھر بنا کر دیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایسی سینکڑوں خاندان ہیں جن کو شام کے اندر ترکی کی جانب سے گھر بنا کر دیے گئے ہیں اور ان کی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے خفیہ اداروں کی کارروائی کے نتیجے میں متعدد کرد باغی گرفتار ہوئے ہیں اور کئی کرد باغی ترکی کی فوج کے حملوں کی زد میں آ کر مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مصر اور ترکی کے درمیان بحر متوسط میں جو تنازعات ہیں ان کے حل پر اتفاق ہوئے ہے، جس پر یونان پریشان ہے کہ مصر اور ترکی کے درمیان صلح ہونے سے یونان کی جو سازشیں ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، جس پر یونانی اخبارات کے اندر میڈیا چینلز کے اندر مصر اور ترکی کے اتفاق کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے اسلامی ممالک آپس میں ایک ہوں اور اختلافات کو بھلا کر متفق ہو جائیں تاکہ دشمن ان کے وسائل پر یا ان کو لڑا کر ان کے ملکوں کے اندر خانہ جنگی بدامنی نہ کروا سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے یہودیوں کی جانب سے مسلسل فلسطین کے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور وہاں پر باقاعدہ مسلح گروہوں کے ذریعے سے مسجد اقصیٰ کی توہین ہو رہی ہے اور زیر زمین ایسی ٹنلز اور سرنگیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو نقصان پہنچایا جائے، جس کے خلاف اردن اور فلسطینی اتھارٹی نے شدید مذمت کی ہے۔ اور ناظرین کرام یورپ کے مختلف ممالک کی جانب سے بھی جو بائیڈن حکومت پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ جو نئی بستیاں یہودی آباد کاریاں نیتن یاہو کی حکومت
حکومت کر رہی ہے اسے بھی رکوایا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام یروشلم کے اندر بیت المقدس کے اندر ایک بڑی بلڈنگز کو محلے کو منہدم کر دیا گیا ہے، اور یہ فلسطینیوں کے گھر تھے جہاں پر منہدم کر کے زبردستی اسرائیلی فورسز قبضہ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر ایسے خفیہ تاجر ہیں اسلحے کے جو پرائیویٹ طریقے سے اسرائیل کی خفیہ ٹیکنالوجی یا آپ کہہ سکتے ہیں اسرائیل کے ہتھیاروں کو بیرون ممالک سپورٹ کر رہے ہیں۔ تل ابیب کو بھی اس حوالے سے آگاہی نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات UAE کی جانب سے جو اسرائیل کے لیے ایمبیسڈر مقرر کیے گئے تھے وہ آج تل ابیب پہنچ چکے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ UAE کا کوئی بھی سفیر باقاعدہ متحدہ عرب امارات سے سفر کر کے اسرائیل جائے، اور اسرائیل کے اندر سفارت خانہ بھی کھل چکا ہے۔ لیکن UAE کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ مسلمانوں پر فلسطینیوں پر مسلمانوں پر اسرائیلی ظلم کرتے ہیں، اور ایسے میں UAE کس طرح سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہے اور کیوں اسرائیل کو ایک طرح سے سپورٹ کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام ایران سے ہے۔ ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، سنی مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں پر انٹرنیٹ سروسز کو گزشتہ 3-4 دنوں سے بند رکھا گیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کے بارڈرز پر جو مقیم بلوچستان کے سیستان کے جو شہری ہیں جو ایرانی ہیں ان کو سہولیات حاصل نہیں ہیں، اس لیے وہ سمگلنگ کے ذریعے سے پیٹرول کی خرید و فروخت کے ذریعے سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ لیکن گزشتہ دنوں ان پر فائرنگ ہوئی، حملے ہوئے، جس کے نتیجے میں 15 سے زائد سنی مسلمان شہید کر دیے گئے۔ سپاہی پاسداران انقلاب کے لوگوں نے حملے کیے تھے، جس کے بعد حالات کشیدہ ہوئے، مظاہرے ہوئے، دنیا بھر سے انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایران کے خلاف احتجاج کیا کہ وہاں پر نہتے سنی مسلمانوں کو صوبہ سیستان بلوچستان کے اندر کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ اور آج العربیہ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان کے اندر موبائل فونز انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی ہیں، جس سے لوگوں کی مشکلات میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر موجود ایرانی جنگجوؤں کو ملیشیاؤں کو نیا آرڈرز دیے گئے ہیں کہ مختلف جگہوں میں مختلف علاقوں میں ایرانی جنگجو ملیشیا پھیل کر رہیں، منتشر ہو کر رہیں، جہاں جس کو جگہ ملے وہ جو عام شہری ہیں ان کے گھروں میں پناہیں لیں تاکہ امریکہ اور اسرائیل ان پر حملے نہ کر سکے۔ جس کے بعد ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ شام کے اندر نہتے مسلمانوں پر حملوں کا خدشہ ہے، اور جب کبھی اسرائیل حملہ کرے گا تو اس میں شام کے نہتے سنی مسلمان متاثر ہوں گے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے ہے۔ ناظرین کرام عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے ایک مرتبہ پھر امریکہ کو اور ایران کو وارننگ دی ہے کہ ان کی سرزمین ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے استعمال نہ کی جائے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو حل کرنا یا ان کا ایک دوسرے سے بدلہ لینا یہ عراق کے اندر نہ ہو، بلکہ کسی اور جگہ پر یا اپنے ملکوں کے اندر یہ لڑائی لڑی جائے، عراق کے مسلمانوں کو متاثر نہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں ایسی درجنوں تنظیمیں عراق کے اندر موجود ہیں، ایران نواز ہے، جو امریکہ پر حملے کرتی ہیں، امریکی اہداف پر حملے کرتی ہیں، اور رد عمل میں امریکہ بھی حشد الشعبی اور دیگر مسلح تنظیموں پر حملہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں عراق کے نہتے مسلمان متاثر ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام عراق کے اندر پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور حکومت کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ اگر 72 گھنٹوں کے اندر عراقی مظاہرین کے مطالبات پورے ہو گئے تو احتجاج ختم ہو جائے گا، ورنہ احتجاج جاری رہے گا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ پوپ فرانسس بھی پہلی مرتبہ عراق کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں مارچ میں، جس سے پہلے احتجاج بڑھ رہا ہے، اور لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی ضروریات اور مسائل معاشی جو ابتری ہے اسے ختم کیا جائے اور معاشی مسائل کو پورا کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی مہینوں سے عراق کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں انہیں تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں، اور عراقی حکومت کے پاس خزانے میں پیسے نہیں ہیں، اور عراق کے وسائل کو، پیٹرول کو یہ مختلف جو غیر ملکی تنظیمیں ہیں وہ اور اسی طرح سے امریکہ وغیرہ لوٹ کر اپنے ملکوں کے اندر منتقل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ طیب اردگان عراقی حکومت سے رابطے میں ہے، اور جو پانی کا مسئلہ ہے جس میں دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات ہیں ان کے حل پر اتفاق ہو رہا ہے۔ الجزیرہ نے رپورٹ کی ہے کہ ترکی اور عراق کے درمیان پانی کی تقسیم کے حوالے سے اختلاف اور ڈیڈ لاک ہے۔ طیب اردگان نے عراقی حکومت کو یقین دلایا ہے کہ ان کی حکومت پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے سے اس اختلاف کو، اس ڈیڈ لاک کو دور کرے گی، تاکہ دونوں ملکوں کی عوام مناسب انداز میں پانی سے مساوی طور پر مستفید ہو سکیں۔ آگے بڑھے اس کو ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام متحدہ عرب امارات اور یمن سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے
بلومبرگ نے باقاعدہ یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ جب سے جو بائیڈن اقتدار میں آئے ہیں UAE بیرونی ممالک کے اندر اپنی جنگوں کو سمیٹ رہا ہے اور اسے ختم کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں متحدہ امارات کی جانب سے باغی حفتر کی لیبیا میں مدد کی جاتی رہی، باقاعدہ اربوں ڈالر فراہم کیے گئے، جنگی ساز و سامان اور جنگی جہاز تک فراہم کیے گئے، لیکن جیسے ہی جو بائیڈن کی حکومت اقتدار میں آئی ہے UAE باغی حفتر کی مدد سے پیچھے ہٹ چکا ہے۔ اور اسی طرح سے متحدہ امارات یمن کے اندر علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کرتا تھا، اب اس سے بھی پیچھے ہٹ چکا ہے، اور صومالیہ کے اندر اور ایریٹریا کے اندر بھی متنازع سرگرمیاں UAE کی جاری تھیں، ان سے بھی UAE پیچھے ہٹ چکا ہے، اور سوڈان کے اندر بھی متنازع نیگیٹو جو ایکٹیویٹیز تھیں ان سے بھی UAE پیچھے ہٹ چکا ہے۔ اچھی بات ہے، ہر ملک کو اپنے ملک کی جو معاملات ہیں ان کو حل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ بیرون ممالک کے اندر مداخلت کر کے وہاں پر خانہ جنگی پراکسی وار کا حصہ بنے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، یمن سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ یمن کے اندر بہت زیادہ بھوک بڑھ رہی ہے، غربت ہے۔ اقوام متحدہ $3 ارب سے زائد کی امدادی فنڈ جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن اقوام متحدہ اگر مختلف ملکوں کے خلاف پابندیاں لگا کر انہیں مجبور کرے کہ یمن کے اندر جنگ میں اسلحہ نہ بیچا جائے، فروخت نہ کیا جائے، تو شاید یمنی عوام کی بھوک اور غربت خود بخود ختم ہو سکتی ہے۔ ایک طرف سے حوثیوں کو فرانس کی جانب سے، ایران کی جانب سے، دیگر ملکوں کی جانب سے اسلحہ فراہم کیا جاتا ہے، دوسری طرف سے امریکہ، UK، جرمنی وغیرہ یہ سعودی عرب کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں اور حوثیوں کے ذریعے سے میزائل حملے ہوتے ہیں۔ رد عمل میں سعودی عرب بھی حوثیوں پر حملے کرتا ہے۔ بہرحال اقوام متحدہ کی جانب سے سعودی عرب پر ہونے والے بیلسٹک حملوں کا، میزائلوں کا، ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یمن جنگ کو ختم ہونا چاہیے، اس کے لیے تمام فریق اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔